1 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त किसने दी? पहली इजाज़त ECC ने दी। मंजूरी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दी। नैब ने क्यों असद उमर को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों हफीज शेख को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों रज़ाक दाऊद को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों वज़ीर आज़म को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों बोजदार को गिरफ्तार नहीं किया? अगर नैब ने अपनी गैर जानिबदारी साबित करनी है तो PTI के उन तमाम वज़ीरों को, उन तमाम लोगों को फ़ौरन गिरफ्तार करो। चीनी स्कैंडल 5 बड़े जिम्मेदार करार। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म इमरान खान, हफीज शेख, असद उमर, रज़ाक दाऊद और उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का मुतालबा। फॉरेंसिक चीज़ों को मज़ीद बिगाड़ने के लिए कराया गया। नैब अवाम की जेबों पर 300 अरब का डाका मारने वालों को पकड़कर गैर जानिबदारी साबित करे। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में रिपोर्टों को दबाने की आदत थी। ये पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को पब्लिक किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कोई PTI, नून, PPP इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है। साहब उनको चुकाना पड़ेगा। पाकिस्तान में तहकीकाती रिपोर्टें दबाने का रिवाज। मौजूदा हुकूमत ने रिवायत बदल दी। चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनकीद करने वालों से असेंबली में एक भी तजवीज़ न देने का शिकवा। सिंध के लिए खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा। जियाले वज़रा मुसलसल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सूबे में 38 में से 18 शुगर मिल्स सरदारी और ओमनी ग्रुप की हैं। मुराद अली शाह के दबाव पर कई मालिकान ने मिल्स फरोख्त की। फिरदौस शमीम नकवी का इल्जाम। चीनी कमीशन की रिपोर्ट अधूरी। असल जिम्मेदारों को बचाया गया, वजीर आजम को क्यों तलब नहीं किया गया? रिपोर्ट्स पब्लिक करने से मुतल्लिक कानून साजी नून लीग के दौर में हुई। किराए के तर्जुमान रोज झूठे कागज लहराने आ जाते हैं। मरियम औरंगजेब। नवी जमात में जो परसेंटेज और जो मार्क्स थी उसकी बुनियाद पर 10वीं जमात में पास करेंगे और इजाफी 3% मार्क्स उसको देंगे। जो 11वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम प्रोमोट करेंगे बग़ैर किसी परसेंटेज और बग़ैर किसी मार्क्स के, और वो चला जाएगा 12वीं जमात में। इसी तरह जो 12वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम पास करेंगे 11वीं जमात के नतीजे की बुनियाद पर। 9वीं से 12वीं तक तमाम मज़ामीन में फेल बच्चे भी पास। 10वीं जमात के तलबा 9वीं के नतीजे पर आगे जाएंगे। 10वीं और 12वीं जमात के तलबा को 3% मज़ीद नंबर्स देकर प्रमोट किया जाएगा। स्कूल्स खोलने पर कार्रवाई होगी। वज़ीर तालीम सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत ने भी लॉकडाउन के हवाले से हिकमत अमली बना ली। सिफारिशात तैयार। शॉपिंग प्लाजा, छोटी बड़ी मार्केट्स के औकात कार रात 8 बजे तक बढ़ाने की तजवीज़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की महदूद बहाली का भी इम्कान। लॉकडाउन में नरमी से तबाही। कोरोना से एक ही रोज रिकॉर्ड 88 अमवात। मुल्क में पहली बार 24 घंटों के दौरान 3039 नए मरीज सामने आ गए। मुतासिरीन की तादाद 69,496 तक पहुंच गई। पाकिस्तान में बेड्स की कमी है, ना ही बहरानी कैफियत है। डॉक्टर जफर मिर्जा। इस्लामाबाद में फेस मास्क लगाना लाजमी करार। दफा 144 नाफिज। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। पाबंदी के इतलात मसाजिद, बाजार, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल और हवाई सफर पर होगा नोटिफिकेशन जारी। कोरोना से बचना है तो तर्ज़े जिंदगी बदलना होगा। समाजी तौर तरीकों में तब्दीली लाकर ही वबा से महफूज रहा जा सकता है। घरों से बाहर निकलते हुए मुंह और नाक को ढांपना होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। लॉकडाउन में नरमी होगी या सख्ती, फैसला कल होगा। सब नजरें कौमी राबिता कमेटी पर।
وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلوں کا امکان، کورونا کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات پر غور ہوگا۔ منافقت اور غلط بیانی کی قدر مشترک، نواز شریف لندن میں ٹھٹائی کے ساتھ بغیر ماسک بیٹھے ہیں۔ شہباز شریف کی سیاست ٹی ٹی اقربا پروری اور بزدلی کا شکار ہو چکی، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان۔ چاروں صوبوں میں ٹڈی دل نے تباہی مچا دی، درجنوں اضلاع بری طرح متاثر، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد، متاثرہ کسان حسرت و یاس کی تصویر بن گئے، حکومت سے مالی امداد کی اپیل۔ ملک کے 61 اضلاع میں ٹڈی دل موجود، متاثرہ علاقوں میں کنٹرول آپریشن جاری، 1113 ٹیمیں ان ایکشن، ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے تمام تر اقدامات کر رہے ہیں ترجمان NDMA۔ اور عمر اکمل کیس، جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر ایڈجوڈیکیٹر مقرر، قومی کرکٹر نے 3 سال کی پابندی کو چیلنج کر رکھا ہے، مقدمے کی سماعت جلد ہوگی، PCB کا اعلان۔ کمیشن نے بھی ایکسپورٹ کے فیصلے کو قیمت بڑھنے کی وجہ قرار دیا۔ یہ فیصلہ ECC نے کیا اور اس کی منظوری عمران خان نے دی۔ نیب ان سب کو گرفتار کر کے اپنی غیر جانبداری ثابت کرے۔ اس کمیشن کی تحقیقات کی زد میں وزیر اعظم آ رہے ہیں، اسد عمر آ رہے ہیں، رزاق داؤد آ رہا ہے، حفیظ شیخ آ رہا ہے، بزدار آ رہا ہے۔ 1 ملین ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کس نے دی؟ پہلی اجازت ECC نے دی، منظوری جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے دی، جو خود وزیر ہیں کامرس کے۔ اس سمری کو بطور وزیر اعظم، اس کو بطور انچارج منسٹر کامرس، اس سمری کو پڑھا، اس سمری کو اپروو کیا۔ جو کمیشن جو وزیر اعظم نے بنایا تھا اس میں یہ واضح طور پر کہتا ہے، پیرا نمبر 233 میں، کہ جو چینی کی قیمتیں پاکستان میں بڑھی ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ہے۔ اب چینی ایکسپورٹ ہوئی، اس کے ذمہ دار وزیر اعظم ہے۔ اس کمیشن نے وزیر اعظم کو نہیں بلایا۔ کیوں نہیں بلایا بھائی؟ یہاں ان سے بات کرو تو کہتے ہیں شہباز شریف نے یہ کیا، مراد علی شاہ نے یہ کیا۔ اور بھائی جو ہم نے کیا ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ JIT ہم نے پہلے بھگتی ہیں، نیب ہم اب بھی بھگت رہے ہیں، بھگتتے رہیں گے۔ تم اپنا جواب دو۔ نیب کیوں کسی کو گرفتار نہیں کر رہی ہے؟ نیب نے کیوں اسد عمر کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں حفیظ شیخ کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں رزاق داؤد کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں وزیر اعظم کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں بوزدار کو گرفتار نہیں کیا؟ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر نیب نے اپنی غیر جانبداری ثابت کرنی ہے تو PTI کے ان تمام وزیروں کو، ان تمام لوگوں کو فوراً گرفتار کرو جن کی وجہ سے 300 ارب سے زائد روپے پاکستانی قوم کی جیبوں سے نکل کر PTI کی ATMs کی جیب میں گئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت اپنی چوری چھپانے کے لیے اپوزیشن پر الزام تراشی کر رہی ہے۔ چینی کے اسکینڈل میں عمران خان مجرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اس سوال کا جواب دیں کہ چینی 50 سے 90 روپے تک کیسے ہوئی۔ عمران خان اور عثمان بزدار چوری کے ذمہ دار ہیں۔ PTI نے جو سبسڈی دی اور جو ایکسپورٹ کی اجازت دی، جب ملک کے اندر چینی کی قلت تھی، جب ملک کے اندر چینی نہیں تھی، تو شہزاد اکبر بھی مان گیا ہے کہ عمران خان نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، تو عمران خان مجرم ہے چینی کے اسکینڈل کے۔ عمران خان کی ایکسپورٹ اور سبسڈی نے چینی کی قیمت 85-90 روپے کلو کر دی۔ عمران صاحب، سوال بہت سیدھا اور سادہ ہے، کنفیوژن نہ پھیلائیں۔ چینی 50 روپے سے 90 روپے کیوں کر ہوئی؟ اس 50 روپے سے 90 روپے چینی کی قیمت جانے میں کس کس نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے؟ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے عام شہری کی جیب پہ 50 روپے سے 90 روپے کلو چینی کر کے 300 ارب کا ڈاکہ کس نے ڈالا؟ ہمیں وہ ڈاکو چاہیے۔
ہمیں اس ڈاکے کے ذمہ دار چاہیے اور وہ عمران خان نیازی اور عثمان بزدار ہیں جنہوں نے اس کی اجازت دی۔ اور نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب بھی کہتی ہیں کہ چینی کمیشن کی رپورٹ ادھوری ہے، اصل ذمہ داروں کو بچایا گیا، ملک میں آٹا چینی چوروں کی حکومت مسلط ہے۔ مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت نے نون لیگ کے دباؤ میں رپورٹ پبلک کی، وزیر اعظم کو کیوں طلب نہیں کیا گیا؟ رپورٹس پبلک کرنے سے متعلق قانون سازی نون لیگی دور میں ہوئی، کرائے کے ترجمان روز جھوٹے کاغذ لہرانے آ جاتے ہیں اور آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کمیشن رپورٹ پر 4 سوالوں کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ شہباز شریف نے پنجاب میں 1 روپے کی سبسڈی نہیں دی اور گنے کی قیمت کم نہیں ہونے دی، وہ کسانوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ملک میں تحقیقاتی رپورٹس دبانے کا رواج تھا، پہلی حکومت ہے جس نے چینی کمیشن رپورٹ پبلک کی، ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ بھارت نے چالاکی سے لداخ میں کام کرنے کی کوشش کی، پکڑے گئے، درگت بنی، اب دم دبا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ کسی ایک شخص کو نہیں جاتا، فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا اور آنے والی حکومتوں نے اسے آگے بڑھایا۔ پاکستان میں رپورٹوں کو دبانے کی عادت تھی، یہ پہلی حکومت ہے جس نے رپورٹ کو پبلک کیا ہے۔ امتیازی سلوک نہیں برتا، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کوئی پی ٹی آئی، نون، پی 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 امتیازی سلوک نہیں ہوگا، جو ذمہ دار ہے وہ جواب دہ ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، حساب ان کو چکانا پڑے گا۔ جہاں تک لداخ کا تعلق ہے، چین نے انہیں بارہا کہا ہے کہ آئیے بیٹھ کر مسئلے کو حل کرتے ہیں، لیکن ہندوستان نے چالاکی سے وہاں کام کرنے کی کوشش کی، ایکسپوز ہو گئے، پکڑے گئے، درگت بنی اور اب خاموشی سے دم دما کے بیٹھ گئے۔ پاکستان اگر ایٹمی قوت بنا ہے تو اس میں ایک فرد کا ہاتھ نہیں ہے۔ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا اور یہاں ملتان میں کیا تھا میرے ماموں کے گھر پہ۔ ہر حکومت نے اس کو آگے بڑھایا، ضیاء الحق صاحب آئے، جنیجو صاحب آئے، نواز شریف صاحب آئے، افواج پاکستان نے اس کی حفاظت کی اور سب نے مل کر یہ کامیابی حاصل کی۔ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کریڈٹ پوری قوم کو جاتا ہے۔ اور وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا یہ کہنا ہے کہ شریف برادران میں منافقت اور غلط بیانی کی قدر مشترک ہے۔ نواز شریف لندن میں ڈھٹائی کے ساتھ بغیر ماسک کے بیٹھے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کہتے تھے ان سے زیادہ کوئی بیمار نہیں۔ نواز شریف کی موجودہ تصویر آل شریف کے لیے شرمندگی کا باعث بننا چاہیے۔ لندن میں کرونا وائرس کی وبا میں بھی وہ ڈھٹائی کے ساتھ ماسک کے بغیر بیٹھے ہیں۔ شہباز شریف کی سیاست ٹی ٹی اقربا پروری اور بزدلی کا شکار ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی تصویر خود لیک کی گئی ہے، بکھرتی ٹوٹتی پارٹی کو بچانے کی ناکام کوشش ہوئی ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ حسب عادت مریم صفدر صاحبہ نے جھوٹ بولا، 2 زاویوں سے تصویر لیتے ہی شور شروع کر دیا کہ تصویر چھپ کر لی گئی ہے، کارکن چچا کی طرف جا رہے ہیں، اسی دباؤ کی وجہ سے تصویر خود لیک کی گئی ہے، بکھرتی ٹوٹتی پارٹی کو بچانے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے۔ اور اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے سندھ کے لیے خصوصی شوگر انکوائری کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے الزام عائد کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء مسلسل